अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 6। सुबह ऑफिस पहुंचकर वो सीधा अपनी जगह पर बैठी थी। बिस्मा उसे देखते ही दौड़ी आई। कहाँ गायब थी तुम लड़की? घर। फारा ने इत्मीनान से उसे देखा। घर? तबीयत ठीक थी? नंबर भी ऑफ जा रहा था। बिल्कुल ठीक थी। बिस्मा को इस जवाब की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। तो ऑफिस क्यों नहीं आई तुम? उसने उलझन से फारा की शक्ल देखी। दिल नहीं कर रहा था। फारा ने इत्मीनान से जवाब देते हुए बिस्मा को देखा, जो हैरान सी उसे देख रही थी। फारा, तुम तो गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद बिस्मा बोली, क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम नहीं जानती कि जुम्मा को कितनी अहम मीटिंग थी और तुम ना आने की वजह ये दे रही हो कि तुम्हारा दिल नहीं किया था आने को। बिस्मा ने अपना लहजा बमुश्किल धीमा रखा था। उसी पल उसामा आया और फारा को मायनी हेज नजरों से देखता हुआ गया था। फारा ने भी उसका अंदाज नोटिस किया। बिस्मा उसामा की वजह से खामोश हो गई। जब वो गया तो फिर बोली, बाबर साहब बहुत तपे थे तुम पर। अब तुम क्या रीजन दोगी उन्हें? कह देना तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं आई। फारा को बिस्मा की अपने लिए फिक्र बाखूबी महसूस हो रही थी। इट्स ओके बिस्मा, मैं संभाल लूंगी। फारा ने उसके हाथ पर हाथ रखकर तसल्ली दी। उसी पल फरहाद और उसके पीछे बाबर साहब आए थे। सबने उठकर उन्हें सलाम और गुड मॉर्निंग कहा। एक पल को फारा और फरहाद की नजर मिली थी। फिर सबके सलाम का जवाब देकर वो अपने कमरे की जानिब चला गया। बाबर साहब भी उसके पीछे ही गए। बेस्ट ऑफ लक, बिस्मा उसे कहती वहां से चली गई। फारा को अच्छी तरह इस सब का अंदाजा था। वो अपना माइंड सेट करके आई थी और बहुत कुछ सोचे हुए थी। उसे बैठे घंटा हो गया था। ना ही उसे किसी ने कुछ कहा और ना ही उसे पूछ कुछ के लिए बुलाया गया। 2 दिन पहले को जो पेंडिंग काम पड़ा था वही करने लगी। लंच का वक्त हुआ तो मतीन साहब उसके पास आए। उसे लगा शायद वो उसके गैर हाजिर होने की वजह पूछेंगे, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई बात न की, बल्कि अपनी बेटी की शादी का दावतनामा उसे दिया। मैं जुम्मा के दिन सबके कार्ड्स लाया था। आप उस दिन गैर हाजिर थीं, सो आपका इनविटेशन रह गया था। मतीन साहब ने मुस्कुराकर उसे वजह बताई। फारा तो उनको काफ़ी अरसा से जानती थी। जब वो यहाँ जॉब के लिए आई थी, मतीन साहब पहले से ही इधर थे। एक जगह काम करने से एक ताल्लुक तो बन ही जाता है। वैसे भी उसके और मतीन साहब के बीच मामलात नॉर्मल ही रहे थे। बहुत शुक्रिया मतीन साहब, और बहुत मुबारक हो आपको, फारा ने उनसे मुस्कुराकर कहा। खैर मुबारक, शादी पर ज़रूर आना। जी ज़रूर, फारा ने मुस्कुराकर कहा तो वो चले गए। और उसे अब तक क्यों नहीं बुलाया गया, उसकी वजह भी मालूम हो गई थी। आज भी ऑफिस में अहम मीटिंग थी, जिस वजह से उसामा भी मसरूफ था, वरना वो तीली लगाए बगैर कैसे रह सकता था। लंच के बाद वो फिर कंप्यूटर पर आन बैठी। छुट्टी का वक्त करीब था जब पियून पैगाम लेकर आया कि सर ने बुलाया है। फारा कुछ लम्हों बाद उठकर गई थी। उसने देखा उसामा अपनी जगह पर नहीं था। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने दरवाज़ा नॉक किया तो बाबर साहब ने कम इन कहा था। जी मिस फारा, तशरीफ रखिए। फारा अंदर गई तो बाबर साहब ने कहा। एक कुर्सी पर उसामा बैठा था, जबकि फरहाद अपनी कुर्सी पर और उसके कुछ फासले पर बाबर साहब कुर्सी रखे विराजमान थे। वो तीनों उसकी तरफ ही मतवजा थे। फारा ने अपने तासुरात इंतहाई सख्त रखे थे और फरहाद की जानिब देखने से गुरेज किया था, जबकि फरहाद लबों पर बंद मुट्ठी जमाए फारा की तरफ देख रहा था। जी तो मिस फारा, आप बताना पसंद करेंगी कि आप 2 दिन क्यों बगैर बताए गैर हाजिर नहीं? वो बैठ चुकी तो बाबर साहब बोले थे। जी ज़रूर, लेकिन क्या उसामा साहब की पोस्ट भी ऐसी है कि मुझे उनके सामने जवाबदेह होना पड़ेगा? फारा सुकून से बोली। उसामा आपके डिपार्टमेंट के हेड हैं। बाबर साहब को फारा का अंदाज अच्छा न लगा। वैसे भी जिन दिनों फारा गैर हाजिर थी, उसामा ने उसका खूब फ़ायदा उठाया था और अपने मतलब के मुताबिक बाबर साहब को शीशे में उतार चुका था। हेड हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं उनको जवाबदेह हूँ किसी भी चीज़ के लिए। ये भी मेरी तरह ही एक वर्कर हैं। फारा के बहस करने पर बाबर साहब ने नागवारी से उसे देखा था। आपसे जो बात पूछी गई है उसका जवाब दें। आप 2 दिन बताए बगैर गैर हाजिर थी, वजह क्या थी? ये फरहाद बोला था। फारा ने लब भींच कर उसे देखा। दिल तो कर रहा था सामने पड़ा पेपर वेट उठाकर फरहाद के सर पर मार दे, या कच्चा ही चबा जाए। मेरी कुछ पर्सनल वजूहात थी जो मैं बताना नहीं चाहती, बल्कि आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती मिस्टर फरहाद। अपने लहजे की कड़वाहट पर काबू खोकर उसने भी फरहाद को नागवारी से देखा था। अंदाज ऐसा था, कर लो जो करना है, मैं नहीं डरती तुमसे। अपने लहजे को देखें मिस फारा, भूलिए मत कि आप बॉस से बात कर रही हैं। बाबर साहब, जिनको इसका अंदाज इंसल्टिंग लगा, बोले बिना न रह सके थे। वरना क्या, बताइए, मैं से ही बात करूंगी। क्या कर लेंगे आप? जॉब से निकाल देंगे?
فارا استہزائیہ انداز میں بولی۔ آخر میں اس نے فرحاد کو دیکھا جو بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کا دماغی توازن مجھے درست نہیں لگ رہا مس فارا۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ اسامہ کو تو نمبر بنانے کا موقع چاہیے تھا، اور یہ سنہرا موقع وہ کیسے جانے دے سکتا تھا؟ تعصب بڑے انداز میں بولتا فارا کا پارا چڑھ گیا۔ آپ کون ہوتے ہیں میری بات کے بیچ آنے والے؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اسامہ صاحب۔ فارا نے سخت لہجے میں اسامہ کو ٹوکا۔ میں آپ کا ہیڈ ہوں، اور ہیڈ بھاڑ میں جائے، ہیڈ سمیت آپ۔ ہمت کیسے ہوئی مجھے یوں کہنے کی کہ میرا دماغی توازن درست نہیں لگ رہا؟ آپ اپنے دماغی توازن کی فکر کریے، سمجھے آپ؟ فارا نے غصے میں کہتے ہوئے اسے بات بھی پوری کرنے نہ دی۔ فارا کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا، جبکہ فرحاد ہنوز سنجیدگی سے فارا کو دیکھ رہا تھا۔ آپ حد سے گزر رہی ہیں، میں صرف سر کی وجہ سے خاموش ہوں، ورنہ آپ کو اچھے سے سبق سکھا سکتا ہوں۔ اسامہ اب بدتمیز لہجہ اپنا کر بولا۔ حد سے آپ گزر رہے ہیں، مجھے اپنی حد اچھے سے معلوم ہے، آپ میری باتوں میں اپنی ٹانگ مت اڑائیے۔ فارا بلا خوف و خطر بول رہی تھی۔ آپ دونوں چپ کریے، بابر صاحب نے دونوں کو ٹوکا، کیونکہ فرحاد صاحب تو صرف خاموشی سے دیکھنے میں مصروف تھے، جیسے کوئی ڈرامہ لگا ہو۔ آپ جیسی لڑکیوں کے کاموں میں اپنی ٹانگ اڑانا پسند بھی نہیں کرتا، جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اسامہ نے بابر صاحب کی بات کو انسنا کیا اور غصے سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ انداز تحقیر آنا تھا اور باہر جانے لگا۔ اس کی بات سن کر کچھ سیکنڈ فارا تو سن بیٹھی رہی۔ اتنی بے عزتی! خون اشام نظروں سے اس نے فرحاد کو دیکھا، جو منہ پر ہاتھ رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے رد عمل کا منتظر ہو۔ بکواس بند کرو اپنی، اور اپنے اوقات میں ہی رہو تو بہتر ہے۔ فارا نے اس کی بات پر بفر کر ٹیبل پر رکھی پانی کی ہاف بوتل غصے سے پلٹ کر ماری تھی، جو اس کی پشت پر لگی تھی۔ سر دیکھا آپ نے، یہ طریقہ ہے ان کا؟ انتہائی بدتمیز لڑکی ہو تم۔ اسامہ تو اس کی حرکت پر پہلے ششد رہ گیا تھا۔ ایک لڑکی نے اسے بوتل ماری تھی، جس کے گواہ 2 لوگ تھے۔ اسے تو یہ بوتل تھپڑ سے کم نہ لگی تھی۔ وہ غصے میں اس کے سر پر آ کر چلایا تھا۔ بابر صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو چکے تھے۔ صورتحال اس حد تک پہنچ جائے گی گمان میں بھی نہ تھا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تم کون سا دودھ کے دھلے ہو؟ فارا بھی کرسی سے کھڑی ہو کر غصے سے چلائی تھی۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح سبق سکھا سکتا ہوں، سمجھی؟ اسامہ نے تیش میں آ کر اپنا ہاتھ اونچا کیا تھا۔ پیچھے ہٹو۔ فرحاد نے بیچ میں آ کر اسامہ کو پیچھے دھکیلا تھا۔ اسامہ نے دیکھا فرحاد کی آنکھوں میں چنگاریاں لپک رہی تھیں۔ اسامہ کو گھورنے کے بعد وہ فارا کا ہاتھ پکڑ کر بولا، اور تم میرے ساتھ چلو۔ انداز سختی لیے ہوئے تھا۔ نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، ہاتھ چھوڑو میرا۔ فارا پر اس کے انداز کا رتی بر اثر نہ ہوا تھا۔ وہ غصے سے بھری اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ چپ، اب تم کچھ نہیں بولو گی۔ جس ہاتھ کو فرحاد نے سختی سے اپنی گرفت لیا ہوا تھا، اسی ہاتھ کو جھٹکا دے کر فرحاد نے اسے اپنے نزدیک کیا تھا اور سرگوشی میں چبا کر بولا، کیوں نہیں بولوں؟ میں نے کہا چھوڑو میرا ہاتھ۔ فارا کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بددستور اسی طرح بولی۔ بابر صاحب تو بس خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ اسامہ غصے سے فارا کو دیکھ رہا تھا، لیکن خاموش تھا۔ مزید تماشا مت بناؤ فارا۔ فرحاد اسے دوسرے دروازے کی جانب لے جاتا ہوا بولا تھا۔ یہ راستہ باہر کی طرف تھا، جو لفٹ کو بھی جاتا تھا۔ فارا اس وقت جتنی بپڑی ہوئی تھی، آفس سے لے کر جانا مزید باتوں کو ہوا دینا تھا۔ بابر صاحب، میں آپ سے فون پر بات کرتا ہوں، اس نے نکلتے ہوئے کہا، اور جواب سنے بغیر اسے کھینچتا باہر لے گیا۔ فرحاد چھوڑو مجھے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ فارا غصے سے بولتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنا ہاتھ بھی چھڑوا رہی تھی۔ فرحاد سنی انسنی کیے اسے لے جاتا رہا۔ آرام سے رہو، سمجھی؟ لفٹ کے پاس پہنچ کر فرحاد نے اسے غصے سے گھورا۔ میں آرام سے رہوں اور تم جو مرضی کرتے پھرو؟ لفٹ کے اندر جا کر وہ گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا رہا تھا جب اس کی پشت کو فارا نے خونخوار نظروں میں گھورا۔ ہاں، میں جو مرضی کروں، تم نہیں کرو گی، اوکے؟ اس کی بات پر پلٹ کر وہ اس کے نزدیک ہوتا ہوا سرگوشی سے بولا تھا، پیچھے رہو۔ فارا نے ناگواری سے اسے کہا تھا۔ فرحاد مسکرا کر پیچھے ہو گیا۔ وہ پھر سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ مت کرو کوشش، اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ لفٹ کھل گئی اور وہ یوں ہی اسے ساتھ لیے گاڑی تک آیا تھا۔ فارا بھی کرتے ہوئے اب کوشش ترک کر چکی تھی۔ ویسے بھی اس نے سوچا اسے خود بھی تو بات کرنی تھی نا فرحاد سے، کل نہیں تو آج ہی سے ہی۔ فرحاد نے پہلے اس کو دروازہ کھول کر دیا۔ اس کے آرام سے بیٹھنے پر اسے حیرانگی تو ہوئی، لیکن سر جھٹک کر دوسری طرف سے آ کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی پارکنگ سے نکال کر مین روڈ تک لاتے لاتے فرحاد نے بارہا فارا کو دیکھا تھا، جو سامنے نظریں جمائے خاموش تھی۔ اس کا غصہ جیسے ایک دم غائب ہو گیا تھا۔ میرا بیگ اور موبائل آفس میں رہ گیا ہے، وہ بالکل نارمل بات کر رہی تھی، لیکن اس انداز میں بھی ایک اجنبیت سی تھی۔ فرحاد ایک دم اس کے یوں نارمل بیہیو پر پھر حیران ہوا تھا، لیکن وہ اپنی حیرانگی چھپا گیا تھا۔
اوکے آ جائے گا۔ فرحاد نے بھی اپنا لہجہ نارمل رکھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فارا پھر اسی انداز میں بولی۔ گھر۔ فرحاد نے اس پر ایک نظر ڈال کر جواب تو فارا نے رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ گھر لفظ کتنا تکلیف دہ تھا نا، جن کا کوئی گھر نہ ہو ان کے لیے تکلیف دہ ہی ہوتا ہے۔ فارا کو ایک اذیت محسوس ہوئی تھی۔ اپنے چہرے پر آئی تکلیف کو چھپانے کے لیے اس نے رخ موڑا تھا اور کچھ پل کے لیے ذہن نہیں الجھنوں میں الجھ گیا تھا۔ اسے بھول گیا کہ اسے کیا بات کرنی تھی فرحاد سے۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ تم آفس کیوں نہیں آئی تھی؟ گاڑی سگنل پر رکی تھی جب فرحاد نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں تمہیں بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ فارا ہنوز رخ موڑے ہوئے تھی، لہجہ اکتایا ہوا تھا۔ اس کا دل اس وقت ہر شے سے جیسے اچاٹ ہو گیا تھا۔ تو کسے بتانے کی پابند ہو؟ فرحاد نے اچانک سے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ فارا اس بے تکلفی کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، حیران رہ گئی۔ تم شاید بہت کچھ بھول گئے ہو، لیکن میں نہیں۔ بہتر ہوگا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے پرسنل میں نہ جائیں اور اپنی اپنی حد میں رہیں۔ اپنی حیرانگی پر قابو پا کر وہ ناگواری سے اسے دیکھ کر بولی، میں ہمیشہ سے اپنی حد میں ہوں۔ فرحاد اپنا چہرہ اس کے قریب لا کر بولا، اتنا قریب کہ صرف 2 انچ کا فاصلہ درمیان میں چھوڑا تھا۔ فارا کو اس حرکت کی بھی بالکل توقع نہ تھی۔ چند لمحے ایسے ہی نظر ہوئے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور ان لمحوں میں آنکھوں کی داستان کچھ اور ہی ہوئی تھی۔ فارا کی آنکھوں میں حیرانگی تھی، فرحاد کی آنکھیں اس پل اتنے قریب ہوئی تھیں لیکن پھر بھی وہ ان آنکھوں کا تاثر نہ جان سکی تھی۔ یہ سب بہت الگ تھا، ایسا احساس پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ سگنل کھلنے پر وہ پیچھے ہٹ کر گاڑی آگے بڑھانے لگا۔ معنی خیز خاموشی ٹھہر گئی۔ اس کے اچانک سے اتنا قریب آنے پر فارا اندر سے ساری ہل گئی تھی۔ فارا نے سختی سے لب بھینچے تھے، اب دل کر رہا تھا ایک تھپڑی لگا دیتی۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، گاڑی روکو۔ فارا غصہ ضبط کر کے بولی تھی۔ فرحاد سنی انسنی کرتا گاڑی چلاتا رہا۔ فارا کو مزید تحش آیا لیکن چپ رہی، یوں لگ رہا تھا دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ گھر کے اندر جا کر گاڑی رکی تھی۔ فرحاد دروازہ کھولتا نیچے اترا۔ فارا یوں ہی بیٹھی رہی۔ اترو بھی یار، نہیں تو اگر زبردستی یہاں تک لا سکتا ہوں تو اندر بھی لے جا سکتا ہوں۔ فرحاد نے اسے دھمکی کے سے انداز میں دیکھا۔ تم شاید مجھے بہت کمزور سمجھ رہے ہو اور ایسا سمجھ کر بہت بڑی غلط فہمی میں ہو۔ فارا نے تیکھے انداز میں اسے دیکھا۔ بالکل نہیں، میں اس غلط فہمی میں بالکل نہیں ہوں۔ وہ یوں ہی دروازہ کھولے کھڑا تھا، سنجیدہ سا بولا۔ فارا نے بھی سنجیدہ انداز میں اسے دیکھا اور نیچے اتر گئی۔ فارا آگے تھی اور اس کے پیچھے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس وجہ سے میں تمہارے ساتھ آئی ہوں۔ اندر داخل ہونے سے پہلے فارا نے مڑ کر اسے کہا۔ اوکے، فرحاد نے سکون سے جواب دیا۔ بیٹھو پلیز۔ اندر جا کر فرحاد نے اسے بیٹھنے کو کہا اور خود ملازم کو کچھ کھانے کے لیے کہنے لگا۔ فارا بیٹھ تو گئی تھی لیکن ذہن جوڑ توڑ میں مصروف تھا، بات کہاں سے شروع کرے یہی سوچ رہی تھی، جبکہ فرحاد اس کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ میں جو بھی رشتہ ہمارے درمیان ہے اسے ختم کرنا چاہتی ہوں۔ فارا کا انداز دو ٹوک تھا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہوا اٹھ کر اس کے نزدیک صوفے پر بیٹھا۔ کیا مطلب کیوں؟ تم نہیں چاہتے؟ فارا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تو تم اس لیے کہہ رہی ہو کہ میں ایسا چاہتا تھا؟ صوفے پر کوہنی جمائے مٹھی بند کر کے اپنا چہرہ اس پر جما کر وہ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر بیٹھا تھا۔ نہیں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں ایسا چاہتی تھی اور چاہتی ہوں۔ فارا کو پھر غصہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ اوپر سے وہ اتنا ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا جیسے وہ پیار محبت کی باتیں کرنے بیٹھے ہوں۔ اور اگر میں نہ مانوں تو؟ فرحاد کا لہجہ اتنا نرم اور دھیما تھا کہ فارا کو چڑ ہوئی۔ ویسے تمہارے نہ ماننے کی وجہ تو کوئی ہوگی نہیں، تم خود بھی تو یہی چاہتے ہو۔ وہ تنزیہ ہوئی تھی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو میں ایسا چاہتا ہوں؟ فرحاد نے اب اس کا ہاتھ پکڑا جو فارا نے اسی وقت جھٹکے سے چھڑوایا تھا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، مجھے تمہاری رتی بر پرواہ نہیں، کیا کرنا چاہتے ہو تم کیا نہیں، مجھے یہ رشتہ ختم کرنا ہے بس۔ فارا کھڑی ہو کر غصے سے بولی۔ اگر پرواہ نہیں ہے تو پھر ہاسپٹل کیوں رہی رات؟ چھوڑ کر چلی کیوں نہیں گئی تھی؟ فرحاد کھڑا ہو کر ریلیکس انداز میں بولا۔ اگر تم اس بات کو لے کر کوئی خوش فہمی پال رہے ہو یا ایسا سوچ رہے ہو تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ فارا نے انگلی اٹھا کر اسے کہا تھا۔ فرحاد نے وہی انگلی تھامی اور اس کے نزدیک ہوا۔ میں کسی غلط فہمی میں نہیں ہوں، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تمہیں میری بھی پرواہ ہے اور اس رشتے کی بھی، وہ اس کا چہرہ بھاگور دیکھتا ہوا بولا۔ اور یہ بات ثابت کر کے تم مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہو؟ فارا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا اور پیچھے ہوئی۔ اس نئی بات پر اس کا دماغ گھوما تھا۔ میں تمہیں نیچا کیوں دکھاؤں گا فارا؟ فرحاد سنجیدہ ہوا۔ فرحاد بس، تم جانے کیا کرنا چاہ رہے ہو اب شاید تم یہ دیکھ نہیں سکتے کہ میں ایک پرسکون زندگی میں کیوں گزارنا چاہتی ہوں یا گزار رہی ہوں۔ تو یہ سب تمہارا نیا پلان ہوگا یقیناً۔ فارا نے ہاتھ اٹھا کر قطعی انداز میں کہا۔ میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ فرحاد اس کے اس قدر پر یقین انداز پر حیران ہوا۔ اور تم ایسا کیوں نہیں چاہو گے؟
فارا نے تنگ آ کر اسے دیکھا جو اس کی سمجھ سے باہر کی باتیں کر رہا تھا۔ بس فرحاد بس، مجھے اپنی بات کہنی تھی جو میں کہہ چکی ہوں۔ فارا نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے روکا اور باہر نکلی۔ فارا میری بات سنو، فرحاد کہتا اس کے پیچھے ہی گیا تھا لیکن رک گیا کیونکہ فارا بھی وہاں رک چکی تھی۔ رکو، فرحاد نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کیا تھا۔ اس کا دھیان اس وقت صرف فارا پر تھا۔ فارا حیران سی اس کے کھینچنے پر پلٹی تھی۔ انداز رپورٹ جیسا تھا۔ فرحاد، اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، اس آواز پر فرحاد جھٹکے سے پلٹا تھا۔ اماں آپ؟ فرحاد کو حیرانگی کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ویل چیئر پر اماں اور ان کی ویل چیئر پکڑے ایشال کھڑی تھی۔ دونوں کے تاثرات بھی لگ بھگ ان کے جیسے ہی تھے۔ فارا نے ساکت کھڑے فرحاد پر ایک نظر ڈال کر اپنا بازو چھڑوایا تو فرحاد سنبھلا تھا۔ آپ کب آئیں اماں؟ فرحاد نے پوچھا لیکن وہ اس کا سوال نظر انداز کر کے بولی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے اور کب سے ہے؟ فارا کو لگا ان کا لہجہ آج بھی اتنے سالوں پہلے جیسا تھا، ذرا فرق نہ تھا۔ اماں چلیے آپ بیٹھتے ہیں۔ فرحاد نے ان کو ٹالنا چاہا۔ میری بات کا جواب دو فرحاد، بھول گئے ہو کہ تمہارے باپ کی موت کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ فرحت بیگم نے غصے سے فرحاد کو دیکھا۔ کچھ نہیں بھولا اماں، لیکن یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ فرحاد نے گہری سانس لے کر کہا، یہ تو اس گھر میں تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ میں نے کہا نا آپ چلیے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اشال پلیز اماں کو لے جاؤ یہاں سے۔ وہ فرحت بیگم کے پاس قدموں میں بیٹھا تھا۔ فارا کو وہاں سے چلے جانا ہی ٹھیک لگا۔ وہ وہاں سے تیزی سے نکلی تھی۔ اس کے جانے کے انداز میں برہمی تھی، ناراضگی تھی۔ اکڑ دیکھو اس لڑکی کی۔ فارا کے کانوں میں یہ جملہ باہو پڑا تھا اور وہ جھٹکے سے رکی تھی۔ آپ مجھے کچھ بھی کہیں گی اور میں خاموش رہوں گی، ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ یہ سب اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ کیوں، تم کیا کرو گی؟ پھر کہوں گی تمہیں کہ تم ایک گھٹیا۔ فرحت بیگم اپنے اسی انداز میں گویا ہوئی۔ اماں چپ کر جائیں، فرحاد کے لہجے میں التجا تھی۔ تم چپ کرو، کیوں ہے یہ لڑکی یہاں اور کب سے تیرے ساتھ ہے؟ اور مجھے تو لگتا ہے اسی وجہ سے تم یہاں دوڑے آتے ہو۔ ایسا لگ رہا تھا اماں وہی ہے سالوں پہلے والی، کوئی بیماری انہیں چھو کر نہ گزری ہو جیسے۔ انداز ان کا اتنا ہی دبنگ تھا۔ فرحاد نے ان کی بات پر اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ اسے تو ابھی تک یقین نہ آ رہا تھا یہ سب ہو کیسے گیا۔ بہت خوش فہمی میں ہیں آپ کہ میں اس آدمی کے ساتھ رہوں، اور وہ بھی چھپ کر۔ فرحت بیگم کی بات نے اور فرحاد کے انداز نے اسے اور تب چڑھائی تھی۔ ہاں، پکڑے جانے پر چور ہمیشہ مکرتا ہی ہے بی بی۔ فرحت بیگم اپنی بات پر مصر تھیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ہم دونوں کو ایک ساتھ بہت عرصہ ہو گیا ہے، فرحاد نے ضد چاہ کر کہا تھا۔ اس کی بات پر فارا نے غضبناک ہو کر اسے دیکھا تھا، لیکن فرحاد پر اس کا انداز کوئی اثر نہ کیا، اور اس سارے معاملے میں اشال ہکا بکا پریشان کھڑی تھی۔ یہ سب تو اس کے وہم و گماں میں بھی نہ تھا، وہ تو کسی اور ہی مقصد سے یہاں آئی تھی۔ دیکھا دیکھا، صحیح پکڑا میں نے تم دونوں کو، اماں چمک کر بولی، اور فارا کا اشتعال کے مارے برا حال ہوا تھا۔ تم سچ بولو گے یا نہیں؟ اس نے فرحاد کو گھورا اور چبا چبا کر بولی۔ سچ ہی تو بولا ہے، فرحاد معصوم بنا۔ بکواس بند کرو اپنی، شکل دیکھی ہے تمہارے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں مر ہی جاؤں۔ فارا ضبط کھو کر چلائی تھی۔ اس کا دل کیا ابھی اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو اور وہ اسے دے مارے۔ فرحت بیگم جو کچھ بولنے لگی تھی اس کے چیخنے پر چپ ہو گئیں اور ناگواری سے دیکھنے لگیں۔ غصے کی شدت سے فارا کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا۔ اماں سچ یہ ہے کہ میں آپ کو بتانے ہی والا تھا کہ فرحاد نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی تھی اور فارا کو دیکھنے لگا، انداز چھیڑنے والا تھا کہ ہم نے صلح کر لی ہے، اب ہم ولیمے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس نے بالکل ہی الٹ بات کی تھی۔ کیا؟ یہ لفظ وہاں موجود تینوں خواتین کے منہ سے نکلا تھا۔ فارا کے قیام میں غصہ تھا، اماں کے قیام میں حیرت، کیونکہ جو بھی وہ بول رہی تھی کہیں نہ کہیں انہیں بھی لگ رہا تھا یہ سب جھوٹ ہو، لیکن فرحاد کے اقرار پر انہیں سب سے پہلے حیرت ہوئی تھی اور اشال کے قیام میں صدمہ تھا۔ ان تینوں پر باری باری نظر ڈال کر فرحاد نے گہری سانس لی۔ اسے اس وقت پانی کی شدید طلب محسوس ہوئی تھی۔ وہ حیران پریشان خواتین کو یوں ہی چھوڑ کر کچن میں پانی پینے گیا۔ اندر گیا تو کک چپ چاپ کھڑا تھا۔ فرحاد نے اسے باہر بھیجا اور پانی گلاس میں ڈالنے لگا جب فارا تنتناتی ہوئی اس کے پیچھے آئی تھی۔ فرحاد نے اسے غصے میں دیکھ کر پانی کا بڑا گلاس اس کے سمت بڑھایا جو اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ کیا بکواس کر کے آئے ہو؟ فارا نے اس کا پانی کا گلاس بڑھایا ہوا ہاتھ نظر انداز کیا۔ کیا؟ فرحاد کہہ کر خود پانی پینے لگا۔ فرحاد، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ فارا نے دکھ سے اسے دیکھا، جانے کیوں اسے اب رونا آ رہا تھا۔ اچھا واقعی؟ یعنی تمہیں مجھ سے امید تھی؟ پانی کا گلاس خالی کر کے اس نے مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، یہ امید تھی کہ کم از کم تم میری عزت کو کبھی اس سب کے بیچ میں نہیں لے کر آؤ گے۔ فارا کی آواز روندی تھی۔ ایک دم ہی جانے کیوں وہ دل چھوڑ بیٹھی تھی، دل کر رہا تھا اونچا اونچا روئے۔
فرحاد اس کی بات پر حیران رہ گیا تھا۔ میں نے ایسا کیا کہا ہے؟ اسے یقیناً فارا کی بات کا پس منظر سمجھنا آیا تھا۔ تم نے ایسا کچھ نہیں کہا، تمہیں احساس بھی؟ تم کیا کہہ کر آئے ہو؟ فارا کو اس کی بات سے اور رونا آیا۔ صرف اس بات پر کہ ہم صلح کر چکے ہیں کیا ثابت ہوتا ہے؟ فرحاد نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ہاں ہوتا ہے، اس سب میں بد کردار ثابت ہوتی ہوں، اور تمہیں کون کچھ کہے گا؟ سب تو تمہارے اپنے ہیں، اکیلی تو میں ہوں، سب کچھ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ اس نے زخمی انداز میں اسے دیکھا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ فرحاد کو اس کی بات بالکل بچکانا لگی تھی۔ ایسا ہوگا یا نہیں مجھے نہیں معلوم کرنا، ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے، معاف کر دو مجھے تمہارے ساتھ کی اور ہمدردی کی کوئی جان نہیں ہے، پلیز میرے لیے مزید مشکلیں پیدا مت کرو۔ فارا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اور باوجود کوشش کے اپنے آنسو نہ روک پائی۔ پلیز فارا ایسے مت کہو پلیز۔ فرحاد نے قریب ہو کر اس کے بند ہاتھ کھولے، دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامے، انگوٹھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اسے اس کے انداز سے تکلیف ہوئی تھی۔ چھوڑو پلیز مجھے، تم کیوں بار بار میرے نزدیک آ رہے ہو؟ فارا نے اس کے ہاتھ جھٹکنے چاہے۔ کیونکہ مجھے تمہاری نزدیک ہونا اچھا لگتا ہے۔ فارا کو اس جواب کی بالکل امید نہ تھی۔ بھیگی پلکیں اٹھی تو ان میں درد تھا۔ تمہاری ان باتوں سے مجھے صرف تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں تو اپنا کھیل جاری رکھو۔ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر وہ بولی تھی۔ فرحاد، یہ اشال تھی جو دروازے کے بیچوں بیچ حیران کھڑی تھی۔ فارا نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ فرحاد کو جیسے اشال کی آواز سنی نہیں تھی۔ وہ فارا کے چہرے پر نظریں جمائے جیسے ارد گرد سے غیر حاضر تھا۔ فرحاد، اشال نے پھر اسے بلایا۔ اس بار انداز تھوڑا بدلا تھا۔ حیرانگی کی جگہ ناگواری نے لے لی تھی۔ کہو اشال۔ فرحاد گہری سانس لے کر پلٹا تھا۔ خالہ جان بلا رہی ہیں تمہیں۔ اشال کے ماتھے پر بل تھے۔ تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ فرحاد نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ لیکن پلیز اشال، میں نے کہا نا آ رہا ہوں۔ فرحاد نے اسے لیکن پر ہی ٹوک دیا تو وہ منہ بناتی لب بھینچ کر پلٹی تھی۔ تم ابھی جا کر ان سے کہو گے کہ جو بھی تم نے کہا ہے وہ سب جھوٹ ہے، اور سب سچ بتاؤ گے۔ فارا بھی سنبھل کر بولی۔ فرحاد نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی جن میں آنسوؤں کے نشان باقی تھے۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ تمہیں لگتا ہے اسے تمہاری پاک دامنی ثابت ہوگی؟ تو تم بہت بڑی بے وقوف ہو۔ فرحاد چڑا تھا۔ تم سے مجھے کچھ توقع نہیں تھی، کبھی بھی کسی بھی بارے میں کوئی امید نہیں تھی، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو جسے کسی دوسرے کی عزت کا کوئی احساس نہیں۔ فارا کا ضبط چھوٹا تھا۔ اسے یہ احساس اس وقت مارے دے رہا تھا کہ وہ بد کردار کہلائی جائے گی، اور ایسے معاملے میں سب عورتوں کا ہی قصور نکالتے ہیں۔ مرد کو تو سب معاف ہوتا ہے۔ فرحاد کی بات پر فرحت بیگم کی جائزہ لیتی نگاہوں کو اس نے کیسے سہا تھا وہی جانتی تھی، لیکن فرحاد کو یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تمہاری عزت کا خیال نہیں ہے؟ فرحاد نے اپنے سینے پر انگلی رکھ کر اسے پوچھا۔ ہاں نہیں ہے، اور کرو گے بھی کیوں؟ تم کون سا؟ فارا نے لب بینچ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ بات پوری کرو۔ فرحاد کو اب غصہ آیا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی بات انسنی کر کے فارا نے باہر کو قدم بڑھائے۔ تم بات پوری کرو پہلے۔ فرحاد نے اسے بازو سے پکڑ کر سختی سے جانے سے روکا۔ تم بچے ہو جو سمجھتے نہیں ہو کہ جو تم نے بولا ہے وہ میرے کردار کو کتنا مشکوک کر رہا ہے؟ فارا چلائی تھی۔ میں نے وہاں کہا ہے کہ ہم شادی کر رہے ہیں، اس میں ایسی کیا بات ہے جس سے ایسا کچھ ثابت ہوگا؟ فارا اب اس کی نئی بات پر اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ شادی کر رہے ہیں ہم؟ کیوں؟ یاد ہے تمہیں کہ تم نے مجھے کیسے نکالا تھا اور پھر پلٹ کر کبھی پوچھا تک نہیں؟ اور اب جب ہم اتفاق سے ملے ہیں، اتفاق سے، تو تم نے یہ سب کیسے سوچ لیا؟ یہی تو تمہاری اوقات ہے کہ تمہیں دھکے دے کر باہر نکالا اور تم ٹھہری بے شرم پھر واپس آ گئی، منہ اٹھائے، جانے کہاں کہاں منہ۔ فرحت بیگم اپنے مطلب کی بات نکال کر طنز بڑے انداز میں بولی۔ فارا کی رنگت ان کی بات سن کر متغیر ہوئی تھی۔ فرحاد نے اماں کو دیکھ کر لب بھینچے تھے۔ اماں کیا بول رہی ہیں آپ؟ میں یہاں۔ فرحاد نے ان کو بیچ میں ہی ٹوکا اور بات پوری کیے بنا فارا کی جانب پلٹا۔ چلو تمہیں چھوڑ کر آؤں۔ فارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لیے باہر نکلا۔ پیچھے اماں کے سینے پر سانپ لوٹ گیا ہو جیسے، اور ہشال کی تو یہ سب سمجھ سے باہر تھا۔ دونوں خالہ بھانجی سرپرائز دینے کے چکر میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز لے چکی تھی۔ فارا کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ فرحاد کے کھینچنے پر چلتی آئی تھی۔ اس کے دماغ میں فرحت بیگم کا آخری جملہ ہی گھوم رہا تھا۔ فرحاد نے اس کے انداز کو خاموشی سے دیکھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ جانے کہاں کہاں منہ۔ آگے فرحت بیگم نے بات پوری نہیں کی تھی، لیکن ان کا مطلب تو صاف سمجھ میں آیا تھا۔ فارا کے کانوں میں پھر یہ جملہ گونجا تھا اور بار بار گونجنے لگا۔ اس پل اتنا درد محسوس ہوا کہ وہ رونے لگی۔ روتے روتے ہچکیاں بن گئی۔ فارا پلیز چپ ہو جاؤ۔ اسے مسلسل روتے دیکھ کر فرحاد کہے بنا نہ رہ سکا۔ چپ ہو جاؤں؟
اپنی عزت کے جنازے پر خوشیاں مناؤں، جشن کروں؟ کیا چاہتے ہو تم؟ کیا ایک بار ہی کیوں نہیں مار دیتے مجھے تم سب مل کر، تاکہ میری بھی جان چھوٹے اور تم سب کی بھی؟ وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ فرحاد نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کی اور اس کی طرف دیکھا جو اب دونوں ہاتھوں میں چہرہ لیے روتے ہوئے لڑز رہی تھی۔ تو پھر رو لو جتنا رونا ہے، فرحاد نے غصے سے کہا۔ اس کے غصے سے بولنے پر فارا نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس پل وہ اسے بے حس لگا تھا۔ تمہیں میری کسی بھی چیز سے کیا فرق، کیا لینا دینا مجھ سے متعلق چیزوں؟ مجھے تو لگ رہا ہے یہ تمہارا ہی پلان تھا، اپنی ماں کے ہاتھوں سے میری تذلیل کروانا۔ کیا تم نہیں جانتے ہوگے کہ وہ گھر تھیں؟ تم جان بوجھ کر مجھے گھر لے کر گئے۔ اس کی پوری بات ہونے تک فرحاد کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ تمہارا مطلب یہ سب میں نے جان بوجھ کر کیا ہے؟ وہ جھٹکے سے گاڑی روک کر اس کی طرف پلٹا۔ مطلب نہیں، میں یہی کہہ رہی ہوں، تم اتنے ہی گھٹیا ہو سکتے ہو۔ فارا نے نفرت بڑی نظر اس پر ڈالی۔ اچھا کیا گھٹیا پن کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ بولو۔ فرحاد بمشکل اپنا غصہ ضبط کر کے بولا۔ جو بھی کیا ہے وہ گھٹیا پن نہیں تو اور کیا ہے؟ فارا چلائی۔ تو اچھا ہوا نا سب سامنے آ گیا خود ہی، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، فرحاد نے کندھے اچکا کر کہا۔ فارا پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اچھا ہے اب سب کو معلوم ہو جائے گا اور شادی میں کوئی دقت نہیں ہوگی، بلکہ اب تو صرف ولیمہ ہوگا۔ بھائی کو بھی میں نے تمہارے متعلق بتا دیا تھا۔ اس کی کھلی آنکھوں کو دیکھ کر وہ بولا، انداز اطمینان بھرا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے شادی کروں گی؟ دکھ اور طنز کے ملے جلے تاثرات فارا کے چہرے پر سجے تھے۔ شادی تو ہماری ہو چکی ہے، اب صرف ولیمہ ہونا باقی ہے، فرحاد نے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ تمہاری بھول ہے یہ سب، جو بھی تم بکواس کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ فارا کے ایک ایک لفظ میں غصہ بھرا تھا۔ جو بھی کہو، اب تو مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ اس کے برعکس فرحاد مزے سے بولا، لیکن مر تو سکتی ہو نا، پھر سکون آ جائے گا تمہاری جان کو بھی اور مجھے بھی۔ اس کی بات پر فرحاد ایسے ہنسا جیسے وہ کوئی مذاق کر رہی ہو۔ اس کی ہنسی پر فارا کو اور طیش آیا۔ اس نے جھٹکے سے ڈیش بورڈ والا دراز کھولا اور اب فرحاد کے لیے فکر امیز لمحہ تھا۔ جلدی سے ہاتھ مارتے ہوئے وہ کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھی۔ فرحاد کے ماتھے پر بل اکٹھے ہوئے، گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ اور اسے بھی دیکھ رہا تھا، جو چیزیں نکال کر باہر پھینک رہی تھی۔ اور اسی دوران اس کے ہاتھ میں ایک چیز آئی۔ یہ ایک بلیڈ تھا جو عموماً تاروں کو کاٹنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اب بتاؤں گی تمہیں، کرنا اپنی اشال سے ہی شادی اور ولیمہ بھی۔ اس کی طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھ کر اس نے بلیڈ کو بٹن سے اوپر کیا۔ نوکدار بلیڈ چھری جتنا ہی تیز تھا۔ پاگل ہو گئی ہو، رکھو اس کو، فرحاد نے خفگی سے کہا۔ پہلے تم مجھے ابھی طلاق دو، پھر میں اس کو واپس رکھوں گی، ورنہ۔ بلیڈ کھول کر اپنی کلائی پر رکھ کر فارا نے اسے کہا۔ گاڑی چلاتے فرحاد نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، خفگی بڑے انداز میں چڑھ کر بولا۔ زندگی خراب ہو تو دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، لیکن میرا دماغ ہے، تمہیں کیا تکلیف؟ ابھی کہو کہ تم مجھے طلاق دے رہے ہو۔ فارا کے بولنے پر فرحاد نے کہکا لگایا۔ اپنی جان لینے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور اس سے تم مرو گی نہیں بلکہ بے ہوش بھی نہیں ہوگی، اور اگر زیادہ کٹ لگ بھی جاتا ہے تو ہم روڈ پر ہیں، میں فوراً تمہیں ہاسپٹل لے جاؤں گا، فرحاد چڑھانے والے انداز میں کہا۔ گھر آنے والا تھا تو کیا ہوا، میں گھر جا کر پنکھے سے لٹک جاؤں گی یا خود کو آگ لگا لوں گی، چوہے مار گولیاں کھا لوں گی، کچھ بھی کر لوں گی، لیکن اب زندہ نہیں رہوں گی۔ فارا غصے سے بلیڈ نیچے پھینک کر بولی۔ فرحاد نے غیر محسوس طریقے سے شکر کا سانس لیا۔ اس نے یہ سب جان کے کہا تھا تاکہ وہ خود ہی بلیڈ پھینک دے۔ اس کا پلان کامیاب ہوا تھا۔ ضرور، پوری رات آپ کی ہے، جو مرضی کریں فارا فرحاد ملک، لیکن یہ یاد رکھیں کہ خودکشی حرام ہے اور یہ ایک بزدلانہ فعل ہے۔ اپنی پریشانیوں سے بھاگنے کے لیے ایسا عمل اختیار کرنا کم ظرف اور ڈرپوک لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو انسان کو اس حد تک پہنچنے پر مجبور کر دیتے ہیں، ان کا کیا؟ فارا نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ہاں، انسان اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے، آزمائشیں اور مشکلیں تو زندگی کا حصہ ہے، اور تم بہت بہادر ہو، اتنا کچھ برداشت کیا ہے تو کچھ اور صحیح، کیا پتا اب سب مشکلوں کے حل ہونے کا وقت ہو۔ گھر آ چکا تھا۔ گاڑی روک کر فرحاد نے نرمی سے کہہ کر اسے دیکھا۔ فارا کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو چکی تھی، گال بھی رگڑنے سے گلابی تھے۔ فارا نے کچھ کہے بغیر مڑ کر گاڑی سے اترنے کے لیے دروازہ کھولنا چاہا، لیکن وہ لاک تھا۔ اس نے زور سے دروازے کے ہینڈل کو ہلایا، لیکن وہ نہ کھلا۔ فرحاد خاموشی سے اس کے غصے کو دیکھ رہا تھا۔ گہری سانس بھر کر اس نے لاک کھولا تو وہ دروازہ کھولتی وہ نیچے اتر گئی اور زوردار آواز سے دروازہ بند کیا۔ ابھی اتنی مہنگی گاڑی کا یہ حال کیا ہے؟ کوئی ہلکی پھلکی سی گاڑی ہوتی تو جانے کیا کرتی محترمہ۔ سیٹ بیلٹ کھول کر وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلا۔ فارا گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا۔
فارا نے کچھ کہے بغیر رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ فرحاد گہری سانس بھرتا بیل بجانے لگا، لیکن کوئی دروازہ کھولنے نہ آیا۔ غور کیا تو لائٹس بھی بند تھیں۔ اس نے بیل پر ہاتھ ہی رکھ دیا، لیکن بے سود۔ کیا گھر کوئی نہیں ہے؟ ناچار اسے فارا سے ہی پوچھنا پڑا، جو خاموشی سے کھڑی کبھی اسے دیکھتی تو کبھی یوں ہی دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے جواب نہ دینے پر وہ پھر بیل بجانے لگا۔ تم نے چھوڑ دیا ہے تو بس اب جاؤ، فارا چڑ کر بولی تھی، تاکہ تم خودکشی کر لو۔ فرحاد نے اس کے قریب آ کر کہا تو فارا نے لب بھینچ لیے۔ ہاں، ابھی کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جاؤں گی۔ گھر کوئی نہیں ہے کیا؟ فرحاد نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ نہیں، اور بیگ اور چابی بھی آفس رہ گئی ہے۔ تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم آفس سے بیگ لیتے ہوئے یہاں آ جاتے۔ فرحاد کی آواز ایک دم بلند ہوئی تھی۔ ہاں، نہیں بتایا کیونکہ مجھے خوشی کے مارے سب بھول گیا۔ اتنی خوشی ملی کہ کچھ یاد ہی نہ رہا۔ فارا چمک کر بولی تو فرحاد نے گہرا سانس لیا۔ اب تمہیں کیا، تم جاؤ اپنے راستے، گھر پر تمہارا ویٹ ہو رہا ہوگا۔ فارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے کہنے پر فرحاد نے حفقی سے گھورا اور واپس جا کر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ بدتمیز انسان، ابھی کیسے لیکچر دے رہا تھا، جیسے بہت پرواہ ہو اسے، اور اب دیکھو کیسے دوڑا دوڑا جا رہا ہے گھر۔ جانے کیوں فارا کو اس کا جانا برا لگا تھا، بلکہ اندر کہیں دکھ بھی ہوا تھا۔ وہ گاڑی کو موڑ رہا تھا۔ فارا نے اس پر سے اپنی نظریں ہٹائیں۔ وہ گاڑی واپس موڑ کر اس کے سامنے لایا۔ وہ ہنوز اسے اگنور کیے دوسری جانب دیکھتی رہی۔ فرحاد نے ہان پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا، لیکن وہ ویسے ہی رہی۔ فرحاد نے اپنا ہاتھ ہان پر ہی رکھ دیا۔ آتے جاتے لوگ بھی اب دیکھنے لگے تھے۔ کیا تکلیف ہے؟ فارا نے غصے سے اسے دیکھا۔ سمجھ نہیں آ رہا، گاڑی میں بیٹھو آ کر۔ فرحاد نے بھی جواباً غصے سے اشارہ کر کے کہا۔ آ رہی ہو کہ اب اٹھا کر ڈالوں؟ فرحاد اسے ہلتے نہ دیکھ کر پھر چلایا۔ فارا غصے سے مٹھیاں بھینچے گاڑی میں بیٹھی۔ فرحاد نے سر جھٹک کر گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ دیکھو ذرا اس لڑکے کو، ہاتھ پکڑ کر لے کر گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ سب ہوا کیسے اور کب۔ فرحت بیگم نے اپنی سوچوں کے گھوڑے خوب دوڑائے، لیکن کچھ پلے نہ پڑا کہ نوبت یہاں تک آئی ہی کیسے۔ چپ بیٹھی ایشال تو خود سکتے میں تھی، وہ کیا جواب دیتی؟ یہ سب اس کے لیے بھی ناقابل یقین تھا۔ ایشال نے بابا کو بڑی مشکل سے منایا تھا اسلام آباد کے لیے، وہ بھی فرحت بیگم نے جب خود اس کا ساتھ دیا تو اسے بھیجنے پر راضی ہوئے تھے۔ اس نے فرحت بیگم کو ساری بات بتائی تھی کہ کس لیے وہ فرحاد کے پاس جانا چاہتی ہے۔ فرحت بیگم کو کیا اعتراض ہونا تھا، ان کی تو خود کی دلی آرزو یہی تھی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں کہ مستاق وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئیں، اور دونوں کا پلان تھا کہ اب فرحاد کو کسی نہ کسی طریقے سے راضی کر کے ہی چھوڑیں گی۔ سادے اور آسان لفظوں میں شادی کی تاریخ رکھ کے ہی یہاں سے نکلنا تھا، اور اس وقت تو یہ سب اتنا مشکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ صرف فرحاد کو ہی تو قابو کرنا تھا نا، وہ کون سا مشکل کام تھا۔ ان دونوں خواتین کو اس وقت یہی لگا تھا، حالانکہ اگر سمجھنے کو سمجھنا ہوتا تو یہیں سے اندازہ کر لیتی کہ وہ جو اتنے سال سے منع کر چکا ہے نہیں مان رہا تو اب کیسے مان جائے گا۔ لیکن خیر، انہیں بھی ٹرائی اگین ٹل یو سکسیڈ والے محاورے پر پکا یقین تھا، اور اب نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں خواتین ہکا بکا سٹ پکڑے بیٹھی تھیں۔ ڈور کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا۔ میم رات کا کھانا لگا دوں؟ یہ فضل تھا، اور کھانے کا پوچھنے سے قبل اسے معلوم ہوتا کہ اس کی بینڈ بجنے والی ہے تو وہ کبھی نہ پوچھتا۔ تم کب سے ہو یہاں؟ فرحت بیگم نے اسے تیکھے چتونوں سے گھورا۔ جی بیگم جی، 2 سال سے اوپر ہو گئے۔ فضل ان کے انداز سے گڑبڑایا۔ اچھا، تو یہ لڑکی کب سے ہے یہاں؟ کون؟ فضل کو سمجھ نہیں آئی وہ کس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ یہی جو آج تھی یہاں۔ فرحت بیگم نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ مس فارا؟ ہاں وہی، جانتے ہو اسے؟ فارا کے نام پر ان کا منہ بنا تھا۔ جی صاحب کے ساتھ ہوتی ہیں نا، اس وجہ سے۔ فضل سادگی سے جواب دے رہا تھا، اندر ہی اندر ڈر بھی گیا تھا۔ کب سے ساتھ ہیں دونوں؟ اس جواب پر ان کا پارا مزید بڑھا تو آواز بھی بلند ہو گئی۔ جی؟ فضل کو سمجھ نہ آئی کہ آگے سے بولے کچھ یا چپ رہے۔ میں نے پوچھا یہ دونوں کب سے ساتھ ہیں؟ انہوں نے غصے سے اپنا سوال دہرایا۔ ایشال بھی فضل کو گھور رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم بیگم صاحبہ؟ فضل نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ کیوں، تمہیں نہیں معلوم تو کسے پتا ہے؟ گھر کے نوکروں کو تو ساری بات کا علم ہوتا ہے۔ جی؟ فضل کو لگا آج اس کا بہت برا دن ہے۔ کیا جی؟ جواب دو۔ فرحت بیگم تحکمانہ لہجے میں فضل کو گھورتے ہوئے بولی۔ جی مس فارا سر کے پاس ہاسپٹل رکی تھی رات، مجھے اس وقت ان کے بارے میں معلوم ہوا، اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ فضل رک رک کر انہیں بتانے لگا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ بیگم صاحبہ کو اس قسم کی معلومات دینے پر سر فرحاد بھی اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ ہاسپٹل کیوں؟ ساری بات میں فرحت بیگم ہاسپٹل پر ٹھٹکی تھی، لیکن یہ سوال ایشال نے کیا تھا۔ سر کو چوٹ لگی تھی تو انہیں ہاسپٹل بھی وہی لے کر گئی تھیں ڈرائیور کے ساتھ۔ فرحت بیگم اور ایشال دونوں کو یہ سن کر ہاسا اچنبھا ہوا۔
کب لگی تھی اسے چوٹ؟ کیسے؟ فرحت بیگم نے بے چینی سے سوال کیا۔ آفس سے ہی لگی تھی، اب تو ٹھیک ہے سر، بس سٹچز جہاں لگے ادھر درد ہوتا ہے انہیں، وہ بھی زیادہ نہیں، میں روز انہیں دودھ میں۔ فضل بیچارے نے اپنے نمبر ٹانگنے چاہے لیکن کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ فرحت بیگم نے اسے بات ہی پوری کرنے نہ دی۔ کب کی بات ہے یہ؟ وہ سوال پر سوال کر رہی تھیں۔ 10 دن سے اوپر ہو گئے ہیں۔ اس جواب پر انہیں دکھ بھی ہوا، صدمہ بھی، کہ بیٹا تکلیف میں رہا لیکن بتایا نہیں، ایک فون بھی نہیں کیا۔ انہیں نیا دکھ آ لیا۔ دیکھا تم نے اشال اس لڑکے کو؟ بالکل نہیں بتایا اس نے مجھے، اور فہیم کو بھی نہیں بتایا ہوگا، ورنہ وہ تو مجھے لازمی ہی بتا دیتا۔ کیا کروں اس لڑکے کا؟ اپنے باپ کے بعد تو اس کی کچھ سمجھ ہی نہیں آتی مجھے۔ جب سے ندیم گئے ہیں یہ ایسا ہی لاپرواہ ہو گیا ہے۔ ہائے میرا بچہ اتنی تکلیف میں تھا، کتنے ٹانکے لگے تھے اسے۔ فرحت بیگم فارا کو بھول گئیں۔ فرحات کی تکلیف کا سن کر ممتا پر ہاتھ پڑا تھا جیسے۔ پوچھنے کا انداز بدل چکا تھا، غصہ پریشانی میں بدل چکا تھا۔ فضل ناچار جھجک کر انہیں تفصیل بتانے لگا۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ فارا میں ہمت نہیں تھی اب کچھ بولنے کی، سر میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ فرحات بھی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فرحات بولا تھا۔ نہیں، فارا نے صاف لہجے میں کہا۔ وہ ٹیک لگائے باہر دیکھ رہی تھی۔ فرحات ایک نظر اس پر ڈال کر پھر سامنے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ یوں ہی سامنے دیکھتے ہوئے اس نے آنکھوں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا۔ کیونکہ مجھ میں ہمت ختم ہو چکی ہے تمہارے سوالوں کے جواب دینے کی۔ نشانہ چوکا نہیں تھا، فارا نے چڑھ کر اسے جواب دیا تھا۔ لیکن میں نے تو بھی کچھ پوچھا ہی کب، حالانکہ میں بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ تمہارے پوچھنے پر بھی میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی، فارا ناگواری سے گویا ہوئی۔ کیوں؟ لہجہ معصومیت بڑا تھا۔ فرحات پلیز، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، بخش دو مجھے۔ فارا نے تھک کر ہاتھ جوڑے تھے۔ ایک تو تم بات بات پر ہاتھ جوڑ لیتی ہو، مستقبل میں اچھی بیوی ثابت ہوگی تم۔ اسٹیئرنگ کو مارتے ہوئے وہ بے اختیار کہکا لگا گیا۔ فارا نے اسے ناگواری سے گھورا۔ اسے اس کا اس وقت مذاق کرنا ذرا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مطلب کہ جس کی بھی بیوی بنو گی بہت خوش قسمت ہوگا وہ انسان، ورنہ آج کل لڑکیاں تو معافی منگواتی ہیں، وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگوا کر۔ اس کے غصے سے دیکھنے پر وہ وضاحت دینے لگا، لہجہ شرارتی تھا۔ تم نے کتنی بار کانوں کو ہاتھ لگائے؟ فارا نے تنزیہ پوچھا۔ بہت بار، اب تو یاد بھی نہیں، اطمینان بڑے لہجے میں جواب آیا۔ یہی امید تھی۔ فارا نے تنزیہ کہہ کر رخ موڑا۔ حیرت ہے، تم نے کتنی امیدیں لگائی ہیں مجھ سے؟ فرحات نے مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا۔ کوئی بھی نہیں، کوئی ایک بھی نہیں، اور کبھی بھی نہیں امید لگانی میں نے تم سے۔ فارا پلٹ کر نفرت سے بولی تھی۔ اس کے انداز پر فرحات بھی سنجیدہ ہو گیا۔ وہ صرف مذاق کر رہا تھا تاکہ ماحول میں کچھ تناؤ کم ہو، لیکن فارا مزید سیریس ہو جائے گی اندازہ نہیں تھا۔ ہونی بھی نہیں چاہیے، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو یہی کہتا۔ فارا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور یوں ہی باہر دیکھتی رہی۔ اسی وقت فرحات کا فون بجا تھا۔ فارا کے ذہن میں آیا ضرور یہ اشال نے کیا ہوگا فون۔ وعلیکم السلام، کہو اچھا کب کام ہو گیا؟ کل نہیں تو پرسوں پکا۔ ٹھیک ہے، نہیں تم جاؤ گے؟ اوکے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، خدا حافظ۔ فرحات نے بڑی محتاط بات چیت کی تھی کہ فارا کے کچھ پلے نہ پڑا، لیکن اندازہ ہو گیا تھا کہ دوسری جانب کوئی آدمی تھا۔ اتنے میں فرحات نے مین روڈ پر سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ وہاں ریسٹورنٹ تھے اور رش تھا، لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ لاشعوری طور پر فارا کے لہجے میں حیرانگی آئی تھی۔ کھانا کھانے؟ لیکن ہمیں آفس جانا تھا۔ فرحات کے بالکل الٹ جواب پر فارا نے دانت پیس کر کہا۔ کس نے کہا؟ رات کے اس وقت آفس کھلا ہوتا ہے کیا؟ فرحات نے استفہامیہ بمیں اچکا کر اسے دیکھا، لیکن فارا کو سمجھ نہ آیا وہ بولے کیا۔ اس کے ساتھ اور دماغ کھپانے کی ہمت نہیں تھی اب اس میں۔ لیکن کیا؟ وہ سیٹ بیلٹ نکالتا اسے دیکھنے لگا۔ فارا نے لب بھینچ لیے۔ تو کیا ساری رات گاڑی میں رہوں گی میں؟ وہ خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رہ بھی لو تو کیا مذائقہ ہے، وہ کہتا ہوا گاڑی سے اتر گیا۔ آج کا دن اتنا ہنگامہ خیز تھا کہ فارا میں اب کسی بات کی بحث کرنے کے لیے طاقت نہ بچی تھی۔ سر میں درد کی ٹھیسیں بڑھ گئی تھیں۔ وہ پرسکون ہونا چاہتی تھی اور اس کے لیے اپنے کمرے سے بہترین کوئی جگہ نہ تھی، اور جانے آج اپنے کمرے میں جانا نصیب بھی ہونا تھا یا نہیں۔ اسے خود پر ہی غصہ آیا۔ کیا تھا جو سکون سے بات کرتی آفس میں؟ لیکن شاید یہ اتنے دن کا غبار تھا، غصہ تھا، تل ملاہٹ تھی جو آج آفس میں نکل گیا۔ فارا کو لگ رہا تھا اس نے زیادہ ہی اوور ری ایکٹ کر دیا، اور کسی کا کیا گیا، وہی در بدر تھی، اور اوپر سے فرحت بیگم والا بھی معاملہ آج ہی ہونا تھا۔ کیا تھا جو وہ فرحات کے ساتھ نہ ہوتی، اس کے ساتھ نہ جاتی؟ اس نے تو سوچا تھا اچھا ہے اس سے کھل کر بات کر لے گی اور بتا دے گی کہ اب اسے اس کے ساتھ کاغذی رشتے میں بھی نہیں رہنا۔
لیکن سب الٹ ہو گیا۔ وہ جتنا اسے دور جانا چاہ رہی تھی، قسمت اتنا ہی اسے اس کے ساتھ کر رہی تھی۔ اف! فارا نے دکھتے سر کو ہاتھوں میں تھاما تھا۔ ایک دم درد میں اضافہ ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی کا دروازہ کھلا۔ فرحاد فون پر بات کرتا ہوا بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ کیا ہوا؟ اسے سر پکڑے دیکھ کر فرحاد نے پوچھا۔ مجھے گھر جانا ہے، فارا نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ کیا کھاؤ گی؟ فرحاد اس کی بات نظر انداز کر کے بولا۔ کچھ نہیں کھانا، مجھے بس گھر جانا ہے، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ درد برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ لیکن مجھے تو بھوک ہے نا، میں اپنے لیے کچھ کھانے کو لینے جا رہا ہوں، اب بھی بتا دو کیا کھاؤ گی؟ فارا نے کچھ کہے بغیر رخ دوسری طرف موڑ لیا تو وہ کندھے اچکاتا گاڑی سے باہر نکل گیا۔ فارا نے دیکھا وہ گاڑی کے آگے سے ہوتا ہوا سامنے ریسٹورنٹ کے اندر چلا گیا۔ اس نے تھک کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ فرحاد کو تو کچھ فرق نہیں پڑا، وہ جس مرضی کرب سے گزر رہی ہو۔ ایک اور سوچ نے دل و دماغ کو گھیرا۔ اس نے تھک کر آنکھیں کھول لیں۔ اس وقت فارا کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ ذہنی تھکاوٹ اس پل اتنی محسوس ہو رہی تھی کہ اب کچھ بھی سوچنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن سوچیں پھر بھی ذہن میں آتی جا رہی تھیں۔ شعوری کوشش سے اس نے خود کو مزید سوچوں سے دور کیا اور آتی جاتی گاڑیوں کو غائب دماغی سے دیکھنے لگی، لیکن آنکھیں بھی درد کر رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے پھر ٹیک لگا لی۔ کسی طرح بھی سکون نہیں تھا۔ جانے کتنا وقت گزرا جب وہ واپس آیا۔ لو پکڑو، جلدی سے کھا لو، فرحاد اندر بیٹھ کر بولا۔ فارا نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ سینڈوچ اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھا۔ جلدی پکڑو۔ فارا نے سوچا شاید بھوک کی وجہ سے سر میں درد ہو، سو خاموشی سے سینڈوچ پکڑا اور کھانے لگی۔ وہ بھی اپنا سینڈوچ کھانے لگا۔ فرحاد نے چند ہی منٹوں میں پورا کھا لیا اور اسے ایک حصہ بھی ختم نہیں ہوا۔ بوتل، فرحاد نے ½ لیٹر بوتل جو وہ خود پی رہا تھا اس کی طرف بڑھائی۔ پانی، فارا نے نفی میں سر ہلا کر کہا تو فرحاد نے پانی کی بوتل کھول کر اسے پکڑائی۔ فارا نے 2 گھونٹ پانی کے پیے اور واپس پکڑا دی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات دیکھ کر فرحاد کو تشویش ہوئی۔ عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے، یوں لگ رہا ہے ابھی الٹی آ جائے گی۔ مجھ سے نہیں کھایا جا رہا، مجھے گھر جانا ہے۔ فارا نے باقی سینڈوچ اس کی طرف بڑھا کر بمشکل اتنا لمبا جملہ بولا۔ فرحاد کو پریشانی ہوئی، اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ اسے شک ہوا سینڈوچ میں تو کوئی غلط چیز نہیں ملی ہوئی تھی، لیکن نہیں، اس نے بھی تو کھایا ہے ابھی۔ بس چلتے ہیں، بیگ آ جائے تمہارا۔ فرحاد نے اسے تسلی دی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا سینڈوچ ریپ کر کے رکھنے لگا۔ صاحب جی، اللہ کے نام پر دے دو کچھ، صبح سے بھوکا ہوں، اللہ کے واسطے کچھ کھانے کو دے دو۔ ایک بچہ فرحاد کے جانب آ کر التجا کرنے لگا تو فرحاد نے سینڈوچ جو بچا تھا جس میں صاف پیس بھی تھا، سارا ڈبہ اٹھا کر بچے کو دے دیا، ساتھ کچھ روپے بھی پکڑا دیے۔ فرحاد دروازہ کھولو۔ فرحاد ابھی سے ڈبہ دے کر پلٹا ہی تھا کہ فارا بولی۔ فرحاد نے جلدی سے آگے ہو کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی فارا نے منہ پر رکھا ہاتھ ہٹایا اور الٹی کر دی۔ اس کی حالت دیکھ کر فرحاد کو صحیح معنوں میں پریشانی ہونے لگی اور آدھی گاڑی سے باہر نکلی ہوئی تھی، ایک ہاتھ کھلے دروازے سے شیشے پر رکھے، دوسرا سیٹ کو پکڑے ہوئے تھی تاکہ گر نہ جائے۔ فرحاد اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا جو نڈال سی باہر کو جھکی ہوئی تھی۔ پانی، تھوڑی دیر بعد وہ بولی تو فرحاد نے بوتل کا ڈھکن کھول کر جلدی سے اسے پکڑائی اور خود اتر کر اس کی طرف آیا۔ اس کی طرف آ کر اس نے پانی کی بوتل اس کے ہاتھ سے پکڑی اور آہستہ آہستہ پانی اس کی ہتھیلی پر ڈالنے لگا۔ وہ کولی کر کے اب منہ پر پانی ڈال رہی تھی۔ منہ دھو کر وہ دوپٹے سے منہ صاف کرنے لگی۔ ٹھیک ہو اب؟ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ فرحاد نے آگے ہو کر اس کی سیٹ پیچھے کو کی تاکہ وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ سکے۔ اس کے کپڑے بھی تھوڑے گندے ہو چکے تھے۔ فرحاد نے دروازہ بند کر دیا اور فون نکال کر نمبر ملانے لگا۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ اور اوکے۔ فرحاد نے فون رکھ کر شیشے کے پاروں سے دیکھا جو آنکھیں بند کیے تھی، لیکن چہرے پر تکلیف کے تاثرات تھے۔ فرحاد نے ایک طویل ٹھنڈی سانس لی تھی۔ کامیابی مبارک ہو سلیم صاحب۔ بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے اس ناچیز کو یاد کیا، بہت شکریہ۔ سلیم نیازی ایزی چیئر پر بیٹھا ایک ہاتھ فون سے لگائے دوسرے ہاتھ سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ ارے بھائی، آپ نے تو حیران کر دیا۔ پچھلے 2 سالوں میں آپ اپنی ایک پہچان بنا چکے ہیں، اب تو ہم آپ کے آگے ناچیز لگتے ہیں۔ فون پر موجود دوسرے مکین کے لہجے سے چاپلوسی جھلک رہی تھی۔ اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ سلیم کا لہجہ بھی مصنوعی تھا۔ نہیں بھائی، شرمندہ کیوں کرنا، آئیے پھر ڈیرے پر آپ کی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ماحول بناتے ہیں۔ ضرور عمران صاحب، کیوں نہیں، اسی ہفتے ملتا ہوں آپ کو، خدا حافظ۔ سلیم نیازی نے فون رکھتے ہی گالیاں بکیں، اسی انسان کو جس سے ابھی بات کر رہا تھا۔ کل تک فون نہیں اٹھاتا تھا میرا، اب تلوے چاٹنے پر آ گیا ہے۔ گالی
گالیوں کا ایک طوفان اس کے منہ سے نکلا تھا۔ اس کا منشی خاموشی سے سب سن رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بھی اپنے صاحب کا ہم خیال ہے۔ نیازی صاحب، آپ نے اپنے خاندان کا نام روشن کر دیا۔ یہ سب کامیابی آپ کے بڑوں کے لیے فخر کا باعث ہے۔ منشی کو صاحب کو خوش کرنے کا کام اچھے سے آتا ہے، دوسرے لفظوں میں وہ اسی کام کے تو پیسے لیتا تھا۔ مر گئے سارے خاندان والے میری طرف سے، جب سے میرا بھائی اس دنیا سے گیا ہے کوئی میرے لیے اہم نہیں ہے۔ سلیم کے لہجے میں بیزاری تھی۔ منشی خاموش ہی رہا۔ اسی وقت فون بجنے لگا تو منشی نے فون اٹھایا اور بات کرنے لگا۔ نیازی صاحب، جس کام کے لیے ہم مہرہ ڈھونڈ رہے تھے وہ مل گیا، اسلام آباد میں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوئی منشی، سب معاملات فائنل کرو، یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر نظر جما کر وہ بولا۔ منشی سر ہلاتا باہر چلا گیا۔ سب کچھ میری مٹھی میں ہے، سب حاصل کر لیا میں نے، جو کبھی کھویا تھا یا کبھی سوچا تھا، لیکن صرف قسمت نے ایک چیز نہیں دی۔ فارا اکرام نہیں ملی مجھے ابھی تک۔ وہ لڑکی دوبارہ اتنی آسانی سے نکل گئی میرے ہاتھ سے، اور اب تک ہاتھ نہ آئی تھی۔ اس کی ایک جھلک کے بعد اسے دوبارہ کبھی دیکھ نہ سکا، لیکن کیا پتا زندگی میں کب تم مجھے مل جاؤ فارا اکرام، کب مل جاؤ۔ اور بھائی بھابھی کی موت کے بعد تو تمہاری طلب اور بڑھ گئی ہے۔ سگریٹ کا کش لے کر دھوئیں چھوڑتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، اور اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ وہ وقت اب دور نہیں ہے۔ یہاں آ کر جو بھی دھچکا لگا وہ شدید ترین تھا۔ اس کے اوپر فضل کی معلومات نے رہی صحیح کسر پوری کر دی، اور پھر فرحاد بھی ابھی تک اس چڑیل کو چھوڑ کر واپس نہ آیا تھا۔ اشال نے اس کا نمبر ٹرائی کیا، بیل جا رہی تھی، لیکن فرحاد فون اٹھا نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فضل نے پھر ڈرتے ڈرتے کھانے کا پوچھا۔ دونوں خواتین کے چہرے پر بیزاری تھی۔ وہ دونوں آ تو دوپہر کی گئی تھیں، لیکن لنچ نہیں کیا تھا۔ فضل کو کھانے کا مینیو بتایا تھا۔ ارادہ تھا کہ فرحاد کو سرپرائز دیں گی اور بہت اچھے ماحول میں مل کر کھانے سے لطف اندوز ہوا جائے گا، لیکن سب ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ اب تک اشال نے ہی فون کیا تھا، اماں نے ناراضگی میں فرحاد کو فون نہیں کیا تھا، لیکن اب جب پھر سے فضل نے کھانے کا پوچھا تو انہوں نے اسے فون کرنے کا ارادہ کیا۔ ویسے بھی اس کے ایکسیڈنٹ کا سن کر دل تھوڑا نرم بھی ہوا تھا، اور اماں کا فون فرحاد نے دوسری بیل پر ہی اٹھایا تھا۔ کہاں ہو؟ وہ بغیر سلام کے ہی بولی۔ فرحت بیگم کو بات کرتے دیکھ کر اشال نے لب بھینچے تھے۔ وہ اتنی دیر سے فون کر رہی تھی، ایک بار بھی نہیں اٹھایا، اور حالانکہ پہلی بار کرنے پر ہی فون اٹھا لیا۔ جی کام سے آیا ہوں اماں۔ فرحاد کا لہجہ ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چھوڑنے تو اس چڑیل کو گئے تھے، کون سا کام نکل گئے آگے؟ وہ تنزیہ بولی۔ اماں میں سچ میں بزی ہوں، لیٹ ہو جاؤں گا۔ آپ نے کھانا کھایا؟ فرحاد پھر بھی پرسکون ہی رہا۔ ہاں کھایا نا، یاد نہیں تجھے؟ تو ہی تو پیٹ بھر کے گیا تھا میرا۔ غصے کا پاڑا پھر چڑھا۔ اماں جان پلیز ایسی باتیں مت کرے نا، میں آتا ہوں 1-2 گھنٹوں بعد، فرحاد نے پیار سے کہا۔ کیوں چڑیل جان نہیں چھوڑتی جلدی، جو ماں کو 2 گھنٹوں کے انتظار کا کہہ رہا ہے؟ شرم کر کچھ، اتنی دور سے تجھے ملنے آئی ہوں اور تجھے میرا دل ہی جلانا ہے بس۔ اماں کو اس کا پیار ذرا اچھا نہ لگا تھا۔ اف اماں کام سے آیا ہوں، لاہور بھی تو کتنی لیٹ آتا تھا، یہاں بھی یہی حساب ہے۔ آپ کھانا کھائیے اور سو جائیے، صبح ناشتہ اکٹھا کریں گے۔ وہ ضد چھوا تھا، لیکن آخر میں لہجہ نرم کیا۔ تو کیا تو نے سوچا میں تیرے لیے بھوکی بیٹھوں گی؟ کیوں؟ جب تجھے ماں کی فکر نہیں، پرواہ نہیں، تو میں کیوں بھوکی رہوں تیرے لیے؟ جا جب مرضی آ، میں رات کی فلائٹ سے ہی نکل جانا ہے لاہور کو، نہیں رہنا تیرے گھر مجھے۔ اس کی وہی رٹ دیکھ کر ان کا غصہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا۔ سر آپ کا سامان آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ فرحاد انہیں کوئی جواب دیتا، اس کے کانوں میں کسی آدمی کی آواز گئی۔ اچھا اماں میں ذرا مصروف ہوں، اور بالکل میرے لیے کھانے سے بالکل ناراضگی مت کریے گا، اور دوا بھی ٹائم سے لیجیے گا۔ لو یو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ کی امان۔ فرحاد نے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر فون رکھ دیا۔ لے آؤ کھانا، فرحت بیگم نے فون رکھ کر فضل سے کہا۔ وہ سنتے ہی سر ہلاتا چلا گیا۔ مصروف ہے، کام کر رہا ہے، اس چڑیل کے ساتھ نہیں ہے۔ پیچھے لڑکے کی آواز سنی ہے میں نے، اور شور بھی تھا، باہر سڑک پر ہوتا ہے جیسے شور۔ بے فکر ہو کر کھانا کھا میری جان، کل دیکھنا کیسا سیدھا کروں گی، آنے دے بس اسے۔ اشال سرتا پا سوالیہ انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی تو وہ اسے بتانے لگی، اور فکر مت کر، اس کی ماں ہوں میں، ابھی ایک ایک کمرہ دیکھوں گی کہ کہیں اس چڑیل کا سامان تو نہیں ہے، ابھی سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اشال کو بھی ان کا یہ آئیڈیا دل کو لگا۔ ظاہر ہے اگر وہ دونوں ساتھ رہ رہے ہیں یا فرحاد کے مطابق صلح ہو چکی ہے تو اس بات کا کچھ تو ثبوت گھر میں ہوگا۔ 5 منٹ بعد فضل نے کھانا لگنے کا کہا تو دونوں خالہ بھانجی کی بھوک اس نئے پلان کے بعد کچھ تو چمکی تھی۔ ویسے بھی اتنی دیر بھوک برداشت کی تھی، اب اور نہیں ہو رہی تھی، اور پورے گھر کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے ہمت تو چاہیے تھی نا۔
فرحاد اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ فارا نے بہت منع کیا لیکن فرحاد نے اس کی ایک نہیں سنی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی، بی پی لو تھا۔ ڈاکٹر نے پہلے کچھ کھانے کو بولا۔ فرحاد اس کے لیے بسکٹ اور جوس لے کر آیا۔ فارا سے بمشکل جوس کے ساتھ 2-3 بسکٹ کھائے گئے۔ پھر ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا اور میڈیسن دی تھی جو اسی وقت کھانے کو کہا۔ ساتھ بھرپور نیند کی تاکید کی اور ریلیکس رہنے کا کہا۔ تقریباً پونے گھنٹے بعد وہ وہاں سے نکلے۔ فارا کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ سر میں جو ہتھوڑے بج رہے تھے ان میں بہت حد تک کمی آئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر کی لکھ کر دی ہوئی میڈیسن جو اسے کل کھانی تھی فرحاد میڈیکل سٹور سے لے کر آیا تھا۔ دوائی ڈیش بورڈ پر رکھنے کے بعد وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا جب فارا نے اسے پوچھا، کیا ہوا مجھے؟ اس کے سوال پر فرحاد نے سوالی انداز میں کندھے اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے فارا کا سوال سمجھ نہیں آیا تھا جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ اس کے انداز میں انتہا کی سنجیدگی تھی۔ تم کیوں رکی تھی رات ہاسپٹل میں؟ فرحاد نے بھی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ فارا کے سوال کا جواب اس نے اسے سوال کر کے ہی دینا چاہا لیکن فارا نے بات کو اور ہی نظریے سے سمجھا۔ او تو تم پے بیک کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ فارا نے سر ہلا کر چہرہ دوسری سمت موڑ لیا اور باہر دیکھنے لگی۔ پے بیک مطلب؟ فرحاد کو اس کے لفظ جانے کیوں چبھے تھے؟ فارا نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور یوں ہی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل اب کوئی بات کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں پے بیک کا کیا مطلب ہوا؟ فرحاد نے جواب نہ پا کر پھر کہا۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ آج کے دن کے لیے جو تم نے کیا کافی ہے۔ اب مجھ میں مزید تم سے بحث کرنے کی ہمت نہیں ہے، وہ ہنوز رخ موڑے بولی۔ فرحاد نے لب بھینچے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اسامہ کے ساتھ لڑی تم، وہ چیپٹر بھی ابھی کلوز نہیں ہوا۔ میں تمہیں بات سمجھا رہا ہوں اور تم میری ایک بات نہیں سن رہی، صرف اپنے رونے کی پڑی تھی، ہر بات میں روتی ہو۔ یہ کیوں کہا، ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کر رہے ہو؟ نظر نہیں آ رہا کہ تمہارے لیے کر رہا ہوں؟ فرحاد کا لہجہ اونچا ہوا تھا۔ اس نے ہاسپٹل والی بات کسی اور نظریے میں کی تھی لیکن فارا بات کو کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی۔ اس بات نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ مت کرو میرے لیے کچھ بھی، میں نے دعوت نہیں دی تھی، اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی جیسے بھی تھی، میں خوش تھی۔ تم جب سے آئے ہو جینا حرام کر دیا ہے میرا تم نے۔ فارا بھی ضبط بھول کر چیخ کر بولی۔ اس کے لہجے میں نفرت، اقرار، ناپسندگی کوٹ کوٹ کر بڑی تھی جسے محسوس کر کے فرحاد اور سلگا۔ میرے آنے سے تمہارا جینا حرام ہوا ہے؟ فرحاد نے غصے سے کہتے ہوئے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، جب سے تم ملے ہو ہر چیز خراب ہو رہی ہے، اوپر سے تم مجھے ہر بات پر نیچا دکھا رہے ہو اور آج اپنی ماں کے سامنے مجھے ذلیل کیا جان بوجھ کر۔ فارا نے اس کے غصے کی ذرا پرواہ نہ کی۔ اگر یہ سب میں نے جان بوجھ کر کیا ہوتا تو اس وقت تمہیں لے کر سڑکوں پر نہ پھر رہا ہوتا، فرحاد چیختے ہوئے بولا۔ اس کے لیے وہ کتنا پریشان تھا، کیا اسے یہ نظر نہیں آ رہا تھا؟ یہ بھی تمہارا کوئی پلان ہوگا، ورنہ تمہیں ایک دم مجھ سے کیوں ہونے لگی ہمدردی جس کی شکل تم کبھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے؟ دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ میں کچھ نہیں بھولی ہوں، سمجھے؟ فارا نے تنفر بڑے انداز میں اسے دیکھا اور چلائی۔ اس کی بات سے فرحاد کا دماغ مزید خراب ہوا تھا۔ میں بھی کچھ نہیں بھولا ہوں، سمجھی؟ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ فرحاد کا انداز بھی اسی کے جیسا تھا لیکن اس کا لہجہ فارا کے لہجے سے کئی گنا بلند ہوا تھا۔ اس کے دھاڑنے پر فارا کو جیسے سانپ سونگا ہو، جبکہ وہ کہہ کر غصے سے سیٹ بیلٹ کھولتا، ڈیش بورڈ پر رکھی اس کی ادویات اٹھاتا باہر نکلا۔ فارا سن بیٹھی تھی۔ فرحاد نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، فارا کا بیگ نکالا اور دروازہ زوردار آواز سے بند کیا۔ یہ زوردار آواز اس کے دکھتے دماغ میں ہتھوڑے سے بھی زیادہ زور سے لگی تھی۔ فارا نے تکلیف کم کرنے کو بے اختیار سر کو تھاما تھا جبکہ وہ اس کا بیگ کھولے اس میں سے چابی ڈھونڈ رہا تھا۔ فارا خود کو سنبھالتی گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آئی جسے ابھی تک بیگ سے چابی نہ ملی تھی۔ اس نے اپنا بیگ دیکھنے کو ہاتھ بڑھایا لیکن فرحاد نے غصے میں رخ دوسری سمت موڑ کر بیگ کو اس کی پہنچ سے دور کیا۔ اس کی حرکت پر فارا نے لب سختی سے بند کیے۔ میرا بیگ ہے یہ، مجھے دو، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ فرحاد نے کوئی جواب نہ دیا اور آخر اسے چابی مل ہی گئی۔ چابی ملنے پر اس نے بیگ پھر بھی اسے نہ پکڑایا اور دروازہ کھولنے لگا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ خود اندر گیا، پیچھے دروازہ کھلا رہنے دیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بت بنی فارا نہ سمجھی سے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کرنا چاہ رہا تھا فرحاد؟ اب دانت پیس کر وہ دروازہ بند کرتی، سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب کمرے تک پہنچی تو وہ دروازہ کھول کر اندر جا چکا تھا۔ تم اب جا سکتے ہو، کوئی مطلب نہیں تھا تمہارا میرے کمرے تک آنے کا۔ فارا کو بے انتہا کا غصہ آیا تھا۔ نہیں جاؤں گا، اب پورا بیگ پیک کروں گا۔ اس کے مقابل کھڑا ہو کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر فارا غصے سے لفظوں کو چھپا کر بولی، جو بھی کہو میں نہیں جاؤں گا۔ فرحاد نے اس کے غصے کی ذرا پرواہ نہ کی۔
تو ٹھیک ہے، شوق سے رہو تم یہاں، میں چلی جاتی ہوں۔ اس کی ہٹ دہمی دیکھ کر وہ پلٹی۔ فالتو کی بکواس کر کے مجھے مزید غصہ مت دلاؤ سمجھی، کہیں نہیں جاؤ گی تم اور نہ ہی میں۔ فرحاد نے اس کے بازو کو پکڑ کر روکا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ فارا نے اپنا بازو جھٹکے سے چھڑوانا چاہا لیکن فرحاد کی گرفت مضبوط تھی۔ میں اپنی حد میں ہی ہوں، لیکن کب حد پار کر دوں یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ اس کی بازو چھڑوانے کی کوشش کو ناکام کرتے ہوئے فرحاد نے سلگ کر اسے نزدیک کیا تھا۔ فارا کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی شک نہیں مجھے اس میں کہ تم اتنے ہی گھٹیا انسان ہو، لیکن میں تمہیں اب مزید اپنی تذلیل نہیں کرنے دوں گی۔ وہ درشتی سے بولتی اسے اور سلگا گئی۔ میرے رحم و کرم میں ہو اس وقت، اتنی بڑی بات مت کرو جس کا نتیجہ کچھ اچھا نہ نکلے۔ اپنا غصہ بمشکل ضبط کر کے وہ اسے پیچھے دھکیل کر بولا تھا۔ فارا گرتے گرتے بچی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ آنے پر فارا کا چہرہ زرد پڑا تھا اور 2 پل بعد اس کے اندر غصے کے شرارے پھوٹے تھے۔ وہ غصے سے تلملاتی آپے سے باہر ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی۔ اپنے گھر میں بھی مجھے یوں ہی دھکے دیتے ہو اور میرے گھر آ کر بھی مجھے دھکا دیا۔ نکلو میرے گھر سے، میں منہ نوچ لوں گی تمہارا، گھٹیا انسان، مر جاؤ تم۔ فرحاد جو دوسری سمت چہرہ کیے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ فارا نے اپنی پوری ہمت لگا کر پیچھے سے اس کے کندھے پر مکے مارے اور پھر دھکے دینے لگی۔ فرحاد خود کو بچاتا پیچھے ہوتا ہوا بیڈ پر گرا تھا۔ بیڈ پر جانے کیا چیز تھی جو اس کی کمر میں چبھی تھی؟ آہ! فرحاد کی کراہ نکلی تھی، لیکن فارا کا غم و غصہ کم نہ ہوا تھا۔ وہ اب تکیہ اٹھا کر مارنے لگی تھی۔ نکلو میرے گھر سے، دفع ہو جاؤ۔ فارا میں جو بچی کچی ہمت تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ زور سے تکیہ اسے مار کر اپنا پھولا سانس بحال کرتے ہوئے ڈھہ سی گئی۔ فرحاد نے تکیہ اپنے چہرے سے ہٹایا اور پہلے تو ہاتھ ڈال کر کمر کو چبھتی چیز نکالی۔ ہاتھ میں آئی چیز کو فرحاد نے سامنے کیا تو وہ کیچر تھا۔ میٹل کا بنا تھا جو اس کے نیچے دبنے سے ٹوٹا نہ تھا، بلکہ اس کیچر نے اسے فارا کے مکوں اور دکوں سے زیادہ تکلیف دی تھی۔ فرحاد نے گہری سانس لے کر اسے سائڈ پر رکھا اور کروٹ فارا کی سمت کی، جو دوسری سمت منہ کیے چہرہ تکیے میں چھپائے تھی۔ رونا تو مجھے چاہیے اتنی اچھی عزت افزائی پر۔ کوہنی کے سہارے اٹھ کر اس کے تاثرات دیکھنا چاہے، لیکن وہ تکیہ منہ پر رکھے ہوئے تھی۔ فرحاد گہری سانس لے کر سیدھا لیٹ گیا اور چھت پر نظریں جما دیں۔ دونوں کے نزدیک 1 ہاتھ کا فاصلہ تھا، لیکن اس قربت کو دونوں میں سے کسی نے بھی محسوس نہ کیا تھا۔ دونوں کا غصہ، نفرت کشیدگی اس احساس پر زیادہ بھاری تھی، جو دونوں کو دوسرے رخ پر سوچنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس رخ پر کہ آج وہ دونوں کمرے میں تنہا تھے اور قریب بھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یوں ہی فرحاد نے وقت کا اندازہ کرنے کے لیے نظریں گھمائیں تو دائیں دیوار پر ٹنگی گھڑی پر سوئیاں رات کے 12 کے قریب پہنچ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر گمبھیر تاثرات پھیل گئے۔ تم نے علیحدگی کی بات کی تھی، کیا سچ میں چاہتی ہو؟ فارا نے اس کی آواز بخوبی سنی تھی۔ ابھی دل کر رہا تھا اونچی اونچی روئے، لیکن پھر سننا پڑتا کہ روتی رہتی ہو۔ فرحاد کی اس بات نے اسے تکلیف دی تھی۔ اگر وہ روتی بھی ہے، اس کا کون سا بل آتا ہے، یا وہ اس کے آنسو پہنچنے کو تو نہیں آتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا فرحاد کو صرف اپنی ہی پڑی ہے۔ اس کی احساسات اور جذبات کی کوئی فکر نہیں تھی اسے، نہ سالوں پہلے اور نہ ہی اب۔ فارا بغیر اس کی جانب دیکھے اٹھی، الماری میں سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم چلی گئی۔ فرحاد گہری سانس بھرتا اٹھ بیٹھا، کچھ دیر یوں ہی سر گرائے سنجیدگی سے سوچ میں ڈوبا رہا، پھر ٹھنڈی سانس بھر کے کمرے پر نظریں دوڑانے لگا۔ کافی کشادہ کمرہ تھا، جس میں باتھ اور کچن دونوں کا دروازہ تھا۔ ایک جانب صوفے رکھے تھے، بیچ میں خاصی جگہ تھی، پھر بیڈ لگا تھا، LCD بھی تھی، AC بھی، کمرے میں ہر سہولت موجود تھی۔ وہ اٹھ کر کچن میں گیا، جہاں فریج، اوون سب موجود تھا۔ اس نے فریج کھولی، دودھ کا پیکٹ نکالا، ارادہ تھا چائے بنانے کا۔ چائے کا برتن ڈھونڈا جو دھلے برتنوں میں ہی پڑا تھا، تھوڑا سا پانی ڈالا، ساتھ 3 چمچ پتی ڈالی جو کیبن سے ملی۔ پتی کو جوش آنے تک وہ موبائل نکال کر نوٹیفیکیشن چیک کرنے لگا، پھر دودھ ڈالا، چائے کو 3-4 ابال دلا کر آخر میں چینی ڈالی اور 2 کپوں میں نکالی۔ ٹرے میں کپ رکھے، ساتھ ہی بسکٹ کا پیکٹ بھی جو کیبن سے ملا تھا۔ فارا ابھی تک باہر نہ آئی تھی۔ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر ٹی وی آن کرنے لگا، ریموٹ اسے ٹیبل پر ہی پڑا ملا۔ فرحاد نے نیوز چینل لگا لیا۔ فارا ستے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر نکلی، دوپٹہ بکل کے انداز میں لپیٹا ہوا تھا۔ چائے پی لو، فرحاد نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ فارا نے اس کی بات انسنی کی اور کچن میں چلی گئی۔ فرحاد اٹھ کر اس کے پیچھے گیا تو وہ گلاس میں پانی ڈال رہی تھی۔ اگر میری کوئی بات بری لگی تو سوری، کیا ہم نارمل بات نہیں کر سکتے؟ فارا پلیز، فرحاد صلح جوئی سے بولا۔ فارا نے کوئی جواب نہ دیا، پانی پیا اور کچن سے نکل گئی۔ چہرے پر حزن کے سائے تھے، اس کی خاموشی فرحاد کے دل کو لگی تھی۔ لاشعوری طور پر فرحاد کا چہرہ بجھا تھا۔ وہ باہر آیا تو وہ سر تک چادر
تانے لیٹ چکی تھی۔ فرحاد اسے بلانا چاہتا تھا لیکن اس کی طبیعت کی وجہ سے خود کو روک لیا۔ اس نے دوائی بھی نہ کھائی تھی جو ڈاکٹر نے سونے سے پہلے کھانے کو دی تھی۔ فرحاد نے اپنے ماتھے کو مسلا۔ اوکے میں چلا جاتا ہوں، لیکن تم یہ چائے بسکٹ کھا کر دوائی کھاؤ پہلے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اوکے میں جا رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا دروازہ کھولتا چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کے کچھ سیکنڈ بعد فارا نے چادر ہٹائی تو کمرے میں کوئی نہیں۔ چادر کو پیچھے کر کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جانے کس کس چیز کے لیے رونا آ رہا تھا۔ کچھ دیر رو چکنے کے بعد آنسو صاف کیے اور چپ ہوئی کہ سامنے ٹھنڈی ہوئی چائے کے کپوں پر نظر پڑی تو دل بھر آیا۔ سب ٹھیک کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ نارمل کیسے ہو جاتی؟ اتنا آسان ہوتا ہے نارمل ہونا، سب بھول جانا۔ اور اب فرحاد کا انداز کیسا تھا؟ ایک جانب وہ کہہ رہا تھا سب یاد ہے، اور اس کے ساتھ تعلقات بھی نارمل چاہتا تھا، اس کے لیے فکر دکھا رہا تھا۔ وہ بھی فارا کو وقتی ہمدردی لگ رہی تھی، جیسے پھر وہ پہلے جیسا ہی اس سے لا تعلق ہو جائے گا، تو اسے فرحاد پر بھروسہ کرنا ہی نہیں تھا۔ وہ اکیلی ہی ٹھیک تھی، اور ٹھیک ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ اکیلے رہتے ہیں، ایک وہ بھی صحیح۔ دکھتے دماغ میں ایسی باتیں گھوم رہی تھیں، لیکن دل کے کسی کونے کو فرحاد کا یہ انداز اچھا بھی لگ رہا تھا، اور فارا کو فکر تھی یہ احساس جو ابھی تو دل کے ایک چھوٹے سے حصے کو پاگل کر رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کا اثر پورے دل پر ہو گیا تو وہ کیا کر سکے گی؟ پہلے ہی کم الجھنوں میں الجھی تھی، جو ایک اور مشکل میں پڑ جاتی۔ فرحاد کا کیا؟ کل کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے، پھر کل کو کچھ اور ہو گیا تو؟ جو بچی کچی ہمت اس میں ابھی ہے، بھلے ابھی وہ کمزور پڑ رہی تھی، کشمکش میں تھی، گوئی گتھی سلجھنے میں نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی کچھ تو ہمت تھی، امید تھی کہ اس سب سے نکل جائے گی۔ اگر یہیں کہیں پھر پھنس گئی تو کیا کر سکے گی؟ اسے فرحاد پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور شاید آنا بھی نہیں تھا۔ یوں ہی سوچتے سوچتے وہ جانے کب نیند کی وادیوں میں گئی تھی۔ فارا اور فرحاد کے برعکس فرد بیگم اور اشال کی رات قدرے پرسکون گزرنے والی تھی۔ ان دونوں نے پورا گھر چھان مارا تھا، فارا سے متعلق ایک چیز بھی نہ ملی تھی۔ فضل بیچارہ چپ چاپ ان دونوں کے کہنے پر عمل کرتا جا رہا تھا۔ دونوں کا موڈ ایک دم خوشگوار ہوا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ ابھی بھی خطرہ تھا، لیکن وہ دونوں سوچ چکی تھی اب فرحاد کو کیسے قابو کرنا تھا۔ نئے پلان پر عمل کرنے اور کامیاب بنانے کے لیے وہ دونوں دل و جان سے کوشش کرنے والی تھیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔